Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद. आज का ये जो लेक्चर है ये इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इन इस्लामिक सिस्टम. इन इस्लामिक सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और सुपरविजन क्या होती है. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6505 है और इसका यूनिट नंबर 5 है. आइए हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और सुपरविजन क्या है. मैं पहले थोड़ी सी सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो एडमिनिस्टर करता है हर चीज़ को, यानी उसके इंतज़ामात का तरतीब देता है, किसी काम को करने का तरीक़ाकार बनाता है, बंदों को मुंतखब करता है, उनको काम अलाट करता है कि ये काम करना है और एक तरीक़ाकार वज़ा कर देता है कि इस तरह से करना है. अब जब वो काम स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, तो उस काम को प्रॉपर तरीके से सर अंजाम देने के लिए, उन लोगों की रहनुमाई के लिए, उस प्रोसेस के ऊपर नज़र रखने के लिए, केयर करने के लिए सुपरविजन का इंतखाब किया जाता है, सुपरवाइज़र को लगाया जाता है. तो सुपरवाइज़र का काम होता है कि जो उसको गाइडलाइन दी होती है, जो तरीक़ाकार तय किया होता है, उसके मुताबिक उस काम को यकीनी बनाना ये काम हो रहा है या नहीं. तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरविजन में थोड़ा सा ये फ़र्क पाया जाता है. आइए हम मुख्तलिफ देखते हैं कि कंसेप्ट. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश वर्ब टू एडमिनिस्ट्रेट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेट टू केयर फॉर. जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसको बतौर वर्ब यानी बतौर फेल इसको लेते हैं और इसका माना बनता है टू एडमिनिस्टर यानी किसी चीज़ का इंतज़ाम करना, टू केयर फॉर किसी चीज़ का ख्याल रखना, किसी चीज़ को रन करना, चलाना, किसी चीज़ को इंतज़ामी शक्ल देना. इस तरह ईएन ग्लैडन कहते हैं टू केयर फॉर यानी किसी चीज़ का ख्याल रखना, और टू लुक आफ्टर ये किसी की देखभाल करना, पीपल टू मैनेज अफेयर. तो एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद वो लोग होते हैं जो किसी मामलात को मैनेज करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं, उसके इंतज़ामात को यकीनी बनाते हैं. इसी तरह से आगे हम देखते हैं तो फिफ्नर कहते हैं कि गेटिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट डन बाय कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश देयर सेट टास्क्स. यूँ समझ ले कि हुकूमत का कोई तजवीज़ करता काम, जो अलाट करता काम, जिसको लोगों की एफर्ट के साथ मिलजुल कर तकमीली बरहल तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है कि जो गवर्नमेंट का दिए हुए काम को लोगों की मदद के साथ, एफर्ट्स के साथ बेहतर तरीके पर मिलकर पाया तकमील तक पहुंचाते हैं. आइए हम देखते हैं मजीद इसका भी कंसेप्ट है. अब सुपरविजन को देखते हैं तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग जो है वो है सुपर और वियन, ये दो लफ्ज़ हैं. फॉर दोज हु सुपरवाइजेस यानी वो लोग जो आला अंदाज में किसी चीज़ को देखते हैं. वियन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बसीरत रखना और सुपर का मतलब होता है आला बसीरत रखना. यूँ समझ लें कि सुपरविजन का मतलब होता है जो आला बसारत रखते हैं. अब वियन से मुराद ये बसीरत नहीं है, बसारत नहीं है जो आंखों से देखते हैं, इससे मुराद बसीरत है जो छुपी हुई चीज़ों को देखना, सलाहियतों को परखना. इट एक्चुअली इम्प्लाइज अ फॉरवर्ड लुक. इसको फॉरवर्ड लुक भी कहते हैं. फॉरवर्ड लुक का मतलब होता है दूर अंदेशी, किसी चीज़ को जो आम नज़र आ रहा है उससे हट के देखना, कहीं उससे आगे बामानी नज़र से देखना. और ब्रॉड लुक ये इसको कहते हैं वुसअत नज़र. एक आम बंदा देखता है, एक उसको इस अंदाज में देखता है कि उसकी खूबियाँ खामियाँ सामने ले आता है. फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, और इसका काम होता है टीचर्स की पेशा वराना नशोनुमा, उसकी ग्रोथ को देखना. बर्टन एंड इसी तरह से ब्रूडनर कहते हैं सुपरविजन इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ इंटायर सिचुएशन. सुपरविजन का मतलब होता है जो मुकम्मल सूरत हाल हमारे सामने होती है उसको एक सिस्टम के अंदाज में यानी एक मुनज़्ज़म अंदाज में
اس کو دیکھنا, اس کا مطالعہ کرنا, اس کا تجزیہ کرنا. اب منظم کیا ہوتا ہے؟ منظم ہوتا ہے سسٹمیٹک. سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ایک چیز بنتی ہے, پھر اس چیز کی شکل دوسری بن جاتی ہے, پھر اور شکل اختیار کرتی ہے اور بنتی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم ایک مل کے اندر, جو گھی مل ہوتی ہے, وہاں پہ روئی کا جو بنولا ہوتا ہے اس کو ڈالا جاتا ہے. وہ بنولے کے اندر پہلا پروسیس کا پہلا حصہ ہوتا ہے کہ بنولے کے اندر سے بیج کو نکالا جاتا ہے اور اوپر والا حصہ الگ کر دیا جاتا ہے. پھر اس میں سے آئل نکلتا ہے. پھر آئل جو ہوتا ہے خاص پروسیس میں جا کے گھی کی شکل تیار کرتا ہے اور باقی چیزیں اس میں سے نکلتی جاتی ہیں اور پھر آگے اسی میں سے گیس اس میں سے داخل کی جاتی ہے اور اس کا آئل رنگ بدلتا ہے. پھر اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے وہ فریز ہو سکے عام ٹیمپریچر کے اوپر, اور آخر کے اوپر جب وہ جاتا ہے پروڈکٹ بن کے تو پیکنگ ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی. یہ سارا ایک پروسیس ہے, سسٹم ہے. تو سسٹم وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز دوسری سے جڑی ہوتی ہے. تو جب سپرویژن کی جاتی ہے تو ہر چیز کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے پوری صورتحال کا. یوٹیلائزنگ اے کیئرفل پلان پروگرام. اب یوٹیلائزنگ کیا ہوتا ہے کہ سپرویژن کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے ایک پہلے سے طے شدہ پروگرام کے اندر, دیٹ ہیز بین کوآپریٹیولی ڈرائیون فرام دا سچویشن, جو اس صورتحال میں کوآپریٹیولی یعنی تعاون کے ساتھ چلایا جا رہا ہوتا ہے. کئی لوگ اس کو مل کے چلا رہے ہوتے ہیں. اس پلان پروگرام کو جو پہلے سے طے شدہ ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے, and which is adopted to the need of those students in it. اور یہ جو سسٹم ہوتا ہے ان کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو طالب علم وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم ادارے کی بات کرتے ہیں, اسکول کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ پوری سچویشن کے اندر جو نظام چلایا جا رہا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے چلایا جا رہا ہوتا ہے جن کے لیے اس کو اختیار کیا ہوتا ہے. اس سارے نظام کو دیکھنا, اس کا جائزہ لینا. اب یہاں پہ یہ ایک پکچر سے ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ یہ جو سپرویژن ہے وہ کس انداز میں ہوتی ہے, کہ سینٹر کے اندر سپرویژن ہے اور ارد گرد ساری وہ چیزیں ہیں یا وہ بندے ہیں جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, کسی نظام کو چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے سینٹرلی اس کو ویو کرنا کہ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر عیاں ہو, ان کی خوبی خامی ہر چیز اس کو نظر آئے, اس سٹیٹس کے مطابق کسی چیز کو چیک کرنا. اگر ہم دیکھتے ہیں کنسیپٹ اینڈ میننگ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن کو مزید دیکھتے ہیں. اسلامک کنسیپٹ کیا ہے ان کے بارے میں, سپرویژن کے بارے میں اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں. اسلامک ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن سینٹرز آن دا کنسیپٹس آف probity, piety, justice, equality and social equity. probity کا مطلب ہوتا ہے امکان, جس کا جتنا امکان, جس کی جتنی اپرچونٹی کوئی حاصل کر سکتا ہے اس دنیا میں. piety پاک بازی پر, justice انصاف پر, equality برابری پر, and social equity اور سماجی طور پر جتنا اس کا حق ہے اس پر. یعنی اسلام کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جس کو منتخب کرتے ہیں, جو ایڈمنسٹریشن چلتی ہے, اس کا نظم و ضبط اس اصول پر ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق حصہ ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک دامنی کا ذمہ دار ہوتا ہے, جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے, اس کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ منتخب کیا جاتا ہے. اور پہلے پرابیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا اس کا حصہ ہے, مطلب کہ جو میرٹ پہ آئے, جس کے امکانات زیادہ ہوں. پھر جسٹس انصاف ہے اس کے اندر, ایکویلٹی ہے برابری, اور سوشل ایکویٹی یعنی معاشرتی طور پہ اس بندے کو جتنا حصہ ملتا ہے, جتنا اس کا مقام ہے. تو یوں سمجھے کہ اسلامک کانسیپٹ میں یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں کہ جن کی بنیاد کے اوپر اس کو ایڈمنسٹریٹر ہم سمجھے کہ یہ ہمارا رہنما ہے. اس کے اندر پاک دامنی ہو, اس کے اندر انصاف ہو, اس کے اندر برابری کا جذبہ ہو, اسی طرح سے معاشی طور پہ لوگوں کو وہ ان کے حقوق دے سکے. ان اسلام ایڈمنسٹریشن ہیو ٹو بی انٹرمنگلڈ ود ریلیجن, ویلیوز اینڈ ایتھکس. اسلام کے اندر کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے نہ وہ مذہب سے باہر ہوتا ہے, نہ اقدار سے اور نہ اخلاقیات سے. اب یہی معیار دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر مذہبی رنگ کتنا ہے, مذہب کا وہ پاسدار ہو, اخلاقی قدروں کا وہ نگہبان ہو, اور اخلاق کا وہ پیکر ہو, اس کی سیرت ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک جب ایڈمنسٹریشن کا انتخاب کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹر کا, تو اسلام کے اندر اس کا یہ معیار ہے اور اس کی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر فرام اسلامک پرسپیکٹو اٹ از موسٹ ونرس ٹاسک اینڈ چیلنجنگ فنکشن that takes enormous responsibility
on its chief executive. اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو لیڈرشپ کا کام ہے یعنی جس کو ایڈمنسٹریشن کا کام کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت چیلنجنگ فنکشن ہے یعنی بڑا چیلنج والا ہے مشکل کام ہے. that places enormous responsibility on its chief executive جو اس کے چلانے والے پر یا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر المومنین منتخب کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کا جو لہجہ ہے یا ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا سخت ہے, ان کے اندر سختی ہے, شاید وہ یہ ذمہ داری نہ نبھا سکے. اس کے بارے میں جواب ملا, کسی صحابی نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر ذمہ داریاں پڑیں گی تو نرم ہو جائیں گے. وہی ہوا کہ جب ذمہ داریاں پڑیں تو اتنی عظیم ذمہ داریاں تھیں, اتنی بڑی تھیں کہ ان کی طبیعت کے اندر تبدیلی آ گئی. وہ ایک عام انسان کے ساتھ بڑے مشفقانہ انداز میں گفتگو فرماتے تھے. In Islamic system of education, administrator plans and set his administration to establish Islam as the only way of life in educational institution. جب ہم اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن دیکھتے تو اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریٹر کا رول ادا کرتا ہے, وہ ایسی گولز سیٹ کرتا ہے, اس طرح کی ایڈمنسٹریشن بناتا ہے جس کے اندر ایک ہی راستہ بتایا جاتا ہے کہ تعلیمی ادارے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے یہی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی طریقہ اور وہ ہے اسلام. یعنی اس طرح سے اصول وضع کیے جاتے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے اسلام ہے. یعنی ایسے اسلامی اصول جو ہے وہ نافذ کیے جاتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو ہے وہ ضابطہ عمل جو ہے وہ یہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بیسز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن, اس کی جو بنیاد کو دیکھ رہے ہیں. قرآن, شریعہ ان پریکٹسز پریکٹیکل لائف آف ہولی پروفٹ اینڈ 4 caliphs style of government provides great and strong basis for administration and supervision. اگر ہم دیکھیں تو اسلامک سسٹم کے اندر جو ہماری ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کو جو بنیاد فراہم کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی ان کی حیات طیبہ جس میں شرعی قوانین شامل ہیں, اور ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں 4 خلیفہ, ان کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, ان کی جو حکومت چلانے کا انداز تھا, وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی اسلامک شریعہ لیز ڈاؤن دا پرنسپلز اینڈ فنڈامنٹلز فار دا اورینٹیشن آف گورنمنٹل افیئرس. یعنی حکومت کے معاملات کو چلانے کے لیے, متعارف کروانے کے لیے جو اسلامک سسٹم ہے یعنی شریعت کے جو اصول ہیں اور جو بنیادی اصول ہیں یہ ہمیں بنیاد فراہم کرتے ہیں ایک حکومت کے انتظامات کو جاننے میں, اینڈ دا کنسٹرکشن آف گڈ اینڈ ایتھیکل ایڈمنسٹریشن, اور ایک اچھی اور اخلاقی ایڈمنسٹریشن قائم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. یعنی اسلامی جو شرعی قوانین ہیں وہ ہمیں ایک حکومت کے انتظامات کو سمجھنے میں, ان کے معاملات کو جاننے میں, اور ایک اچھی اور اخلاقی انتظامی امور یعنی ایڈمنسٹریشن قائم کرنے میں ہمیں قوانین مہیا کرتے ہیں. وہ ہمیں اصول دیتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم ایسی انتظامیہ تجویز کر سکتے ہیں. Prophet peace be upon him, important characteristics of administration and supervision is simplicity and ease with the administrative affairs. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ان کی انتظامی امور ہیں, اگر ہم ان کی خوبیوں کو دیکھیں تو ان میں سے اہم خوبیاں جو تھیں وہ تھی آپ کی سادگی اینڈ ایز ود دا ایڈمنسٹریٹو افیئرس, اور جو آپ کے انتظامی امور کے معاملات تھے ان میں لوگوں کو آسانی دینا تھا. یعنی ایک تو آپ کے اندر سادگی تھی, اور دوسرا دو لوگوں کو آسانی ان کے لیے پیدا کرتے تھے تاکہ وہ بہتر طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے. یعنی سخت پن نہیں تھا. He peace be upon him appointed a wali to educate the people. آپ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے والی مقرر کیے, یعنی ان کو والی کہا جاتا تھا. اینڈ یا ولی اس کا نام ہے کہ ولی منتخب کیے, ان کا نام عہدہ ولی دیا. اینڈ ٹیچ them, ان کو تعلیم دینے کے لیے. اینڈ فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. He peace be upon him appointed a wali to educate the people and teach them and for administration of justice. یعنی انصاف کی
کو انصاف کی ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے، انصاف کو عملی طور پر جامہ پہنانے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے ولی مقرر کیے. He peace be upon him appointed a قاضی to each province. آپ نے ہر صوبے کے اندر قاضی مقرر کیا along with governor and tax collector، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنر بھی اور ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے بھی بندہ مقرر کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی معاملات ہیں جن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فالوڈ. اب ہم سپرویژن دیکھتے ہیں جی خلیفہ کی، خلفۂ راشدین کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالوڈ our prophets حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹرن. appointed حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ as chief justice and in charge of distributing the poor tax. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملات تھے اسی پر عمل کیا، اسی کی پیروی کی جو انہوں نے نمونہ پیش کیا تھا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف جج مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو غریبوں کو تقسیم کرنے والا ٹیکس تھا، جو بیت المال تھا، اس کا ڈسٹریبیوٹر بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ who is considered the great grandfather of Islamic administration and supervision. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کا بانی خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فوج کو منظم کیا. وہ پہلا موقع تھا اسلام کے اندر جب انہوں نے فوج کو باقاعدہ انلسٹ کیا، ان کا اندراج کیا، ان کو باقاعدہ اس طرح سرکاری ملازم تصور کیا، ان کے معاوضے طے کیے، اور ان کے لیے چھٹیوں کا اہتمام کیا کہ جو مناسب وقفوں کے بعد اپنے گھروں کو چھٹی کر کے بھی جایا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیت المال کے اوپر بندے منتخب کیے. آپ نے آبادی جو سی اس وقت کی آبادی کو کاؤنٹ کروایا، اور اس طرح سے آپ نے دیگر امور طے کیے. تب تک ٹیچرز کا کوئی معاوضہ نہیں تھا، اور اسی طرح سے علماء کرام جو تھے وہ بھی بغیر معاوضے کے کام کرتے تھے. آپ نے ایسا راستہ تلاش کیا، ان کے لیے ایک ایسی آپ نے مثال قائم کر دی اس وقت کے مطابق کہ ان کو ان کے ٹائم کے عوض معاوضہ دے کے ساری قیامت تک کے آنے والے علماء، قیامت تک آنے والے اساتذہ کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ ان کے معاشی معاملات بھی چلے اور تعلیم کا نظام بھی چلے. تو فاؤنڈیڈ ارلی اسلامک اسٹیٹ، انہوں نے پہلی اسلامی ریاست جو ہے وہ بنائی. اینڈ بلڈ اسلامک civilization provide the concept of Islamic administration as public service. اور انہوں نے ایسی اسلامی تہذیب قائم کی جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے اسلامی ایڈمنسٹریشن کا تصور اس طرح دیا کہ جو اسلامی انتظامی کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو اسلام کے اندر جو انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سربراہ نہیں ہوتے بلکہ اس کا مقصد عوام کی سروس یعنی خدمت ہوتی ہے. He initiate democratic method in Islamic administration and supervision of government. اور اسی طرح سے انہوں نے حکومت کی ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کے لیے ڈیموکریٹک طریقے رائج کیے. یعنی ڈیموکریٹک کا مطلب جمہوری انداز فکر اپنایا. ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. ایک بندہ وہ بھی ہے جو آپ کے خطبے کے دوران کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ کی چادر، ایک چادر آپ کو مال غنیمت میں ملی تھی، آپ کا لباس تو اس سے نہیں بن سکتا، آپ کا تو قد بڑا ہے، تو آپ نے کہاں سے بنائی، پہلے ہمیں اس کا جواب دیجیے گا. تو آپ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹا عرض کرتا ہے کہ بھی میری بھی جو چادر تھی میں نے اپنے باپ کو دے دی تو اس طرح ان کا لباس بن گیا. تو یہ ہے ڈیموکریٹک وے جس کے اندر کوئی بندہ اپنی بات کر سکتا ہے، اپنے معاملات بیان کر سکتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے ایک نظام حکومت جو ہے وہ چلایا اور اس کو ایڈمنسٹریٹ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالوڈ دا فٹ سٹیپس آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بقدم چل کر جو اپنے معاملات کو چلایا. یہ چاروں خلفائے راشدین تھے جن کا جو نظام ایڈمنسٹریشن تھا اور سپرویژن تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں پرنسپلز آف اسلامک ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن. جو اسلامک ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن تھی ان کے اصول کیا تھے، کن اصولوں پہ ہی چلتی تھی. پہلا پرنسپلز آف آنیسٹی، پہلا یہ تھا کہ ایمانداری. جو ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اسلام کے اندر وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ ایمانداری سے کام لیتا ہے، اس سے کوئی بھی اس کی ایمانداری کے اوپر بات کر سکتا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے. جس طرح اس بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لباس کے بارے میں پوچھا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو اپنا ذاتی کاروبار بند کر دیا تاکہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کاروبار کو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ آنیسٹی ہے, ایمانداری. دوسری چیز ہے جسٹس, پرنسپلز آف جسٹس, انصاف کرنا. ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ایک طرف ایک عام شہری ہے, تو آپ اپنے بیٹے کو کوڑا مار کے فرماتے ہیں کہ تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو لوگوں کے اوپر اپنا روب جمائے, لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی کرے. تو اس طرح سے ان کے درمیان جسٹس تھا. ان کے ہاں اسلام انصاف کا بول بالا تھا. ایک طرف بے شک کوئی یہودی ہوتا اور ایک طرف مسلمان ہوتا, جو حق پہ ہوتا اسی کی بات کرتے. دوسرا اصول ہوتا ہے پرنسپل آف جسٹس, اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہی انصاف سے ہے. جس حاکم کے اندر یا جس سربراہ یا امیر کے اندر جسٹس نہ, انصاف نہ ہو, وہ کبھی بھی اس کا گرو جو ہوتا ہے کبھی اس کے پیچھے نہیں مرتا. پرنسپلز آف ویراسٹی, پرنسپلز آف ویراسٹی, ویراسٹی کا مطلب ہوتا ہے اچھی خصوصیات کا حامل ہونا. پھر پرنسپلز آف کرج, کرج حوصلہ, جرت. اور ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے, اچھا ایڈمنسٹریٹر باجرت ہوتا ہے. کمزور اور بزدل شخص کبھی سرداری کے لائق نہیں ہوتا, وہ سرداری کے لائق ہی نہیں ہوتے, وہ سرداری ان کو مل ہی نہیں سکتی. پھر پرنسپلز آف پولائٹنس, شائستگی ہوتی ہے ان کے اندر, وہ شائستہ ہوتے ہیں, ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے زبان کے اندر. اور پرنسپلز آف فارگیونیس, معاف کر دینے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر, وہ اپنی انا کے لیے کسی کو سزا نہیں دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ نامی شخص کو, جو اسلام کا سخت دشمن تھا, نیچے گرایا. ابھی اس کو کچھ نہیں کہا, قتل نہیں کیا, تو وہ طلحہ نے آپ کے منہ پہ اس چہرہ انور پہ تھوک دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے. طلحہ نے کہا کہ میں نے تو اس لیے یہ حرکت کی کہ آپ مجھے جلدی قتل کر دیں, میری جان چھوٹ جائے, تو آپ نے چھوڑ دیا مجھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں اللہ کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن اب چونکہ اس کے اندر میرا اپنا غصہ شامل ہو گیا ہے, میں اپنے غصے کی خاطر تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور آپ کے اسی عمل سے وہ مسلمان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں فارگیونیس, معافی کا جذبہ رکھنا, جب بھی موقع ملے اس کو معاف کر دیا جائے. پیشنس, صبر, صبر کا دامن نہ چھوڑنا. ایک سردار جو ہوتا ہے سب سے بڑا صابر ہوتا ہے, اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے فالورز بھی صبر سے کام لیتے ہیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ شکایت کی کہ ہمارے جو پتھر ہیں ہم نے باندھے ہوئے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے, تو آپ نے عملاً اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں انصاف, اور وہ صبر کرنے والے تھے بھوک میں بھی اور پیاس میں بھی. اس طرح سے پیسفولنس, ان کے اندر پیسفولنس ہوتا ہے, امن کا جذبہ ہوتا ہے, وہ جھگڑے کو ترجیح نہیں دیتے. اگر حکمت عملی کے ساتھ صلح میں بھی فتح نصیب ہوتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں. ایکسیسیبلٹی, ان کے ساتھ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے, یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن تک رسائی ہوتی ہے لوگوں کی, وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹر تک. اور اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جس کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے اپنی پبلک تک, سب تک پہنچتی ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک ضرورت مند خاندان کو دیکھا کہ جن کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, اور رات ان کی ماں جو ہے بچوں کی وہ برتن میں کچھ اینٹیں وغیرہ ڈال کے چولہے کے اوپر رکھے ہوئے تھی اور ان کو دلاسا دے رہی تھی کہ یہ پک جائے گا تو کھلا دوں گی, اور آپ نے اسی وقت بیت المال سے ایک بوری آٹے کی اٹھائی اور ان کے گھر میں رکھی, اور ساتھ یہ کہا کہ اگر آج دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت والے دن مجھ سے بات پرس ہوگی. تو آپ کی ہر جگہ ایکسیسیبلٹی تھی. اب لوگوں کے معاملات ان کے گھروں تک جا کے ان کو پورا کرتے تھے. ٹالرنس, بردباری, بہت بڑا ٹالریٹ ہوتا ہے بندہ جو ایک سردار ہوتا ہے. اس کے اندر برداشت, جان بازی, ایمانداری, دیانتداری, جسٹس, یہ سب خوبیاں ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کوالٹیز آف ایڈمنسٹریٹر, ابھی ان کو مزید دیکھتے ہیں. کانشیسنیس, اس کے اندر کانشیسنیس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, میرے کیا معاملات ہیں, میں اللہ کے سامنے جواب دے ہوں قیامت والے دن. یعنی سمجھ لیں اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, وہ ڈرتا ہے اس کام سے جس کے اندر شائبہ ہوتا ہے کہ یہ غلط نہ ہو. سنسیئرٹی, اس کے اندر خلوص ہوتا ہے. رسپانسبلٹی, وہ ذمہ دار ہوتا ہے, سب سے پہلے خود ذمہ داری نبھاتا ہے اور پھر اس کے فالوورز اس کے پیچھے آتے ہیں. انٹیگریٹی, سالمیت ہوتی ہے,
دیانتداری ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے اس کے اندر, آنیسٹی ایماندار ہوتا ہے, ٹروتھفلنس سچائی ہوتی ہے, کیپنگ آف کمٹمنٹ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے, فیئر ڈیلنگ اور اپنے معاملات میں ہمیشہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے, ڈسپلن اینڈ سیلف کنٹرول اپنی ذات پہ یعنی اپنی نفس پہ اوپر وہ کنٹرول رکھتا ہے, اس کے اوپر کوئی مادی چیزیں اثر نہیں کر سکتی, مال و دولت اس کو خرید نہیں سکتی, اس کے ضمیر کو کوئی چیز خرید نہیں سکتی, اس کا سودا نہیں ہونے دیتا, اور اس کو مکمل نظم و ضبط کا اظہار کرتا ہے. ہیومینٹی عاجزی ہوتی ہے اور صابر ہوتا ہے. انڈیورنس یعنی اس کے اندر بہت زیادہ برداشت کا مادہ ہوتا ہے, کرج جرت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, تھینکفلنس اور وہ ہر وقت مشکور رہتا ہے, اللہ کا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی. ڈگنیٹی اس کے اندر عظمت ہوتی ہے کام کا کرنے کی. آنر اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے, سیلف ریسپیکٹ اور اس کے اندر خودداری ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, اسی طرح انہوں نے کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز, جاں پر سوز یہی ہے رختے سفر میر کارواں کے لیے. تو جو کارواں کا امیر ہوتا ہے ایک تو اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے, اس کے ایمز بلند ہوتے ہیں, چھوٹے نہیں ہوتے, مقاصد چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یہ تو یہ کہ اس کی نظر اونچی ہوتی ہے, ویژن بہت زیادہ ہوتی ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز اور باتیں ایسی کرتا ہے کہ لوگوں کے دل مو لیتا ہے. اخلاق کا پیکر ہوتا ہے, چاشنی شائستگی اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. سخن دل نواز جہاں پرسوز اور دوسروں کے دکھ کو اپنے سے بڑھ کر محسوس کرتا ہے, دوسروں سے بڑھ کر محسوس کرتا ہے. یہی ہے رختے سفر میر کارواں کے لیے. تو ایک کارواں کا جو میر ہوتا ہے اس کے پاس یہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے راستے کا سامان ہوتی ہیں, جو اس کو منزل تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی ایک ایڈمنسٹریٹر کے اندر پائی جاتی ہیں. مزید ہم دیکھتے ہیں جی کوالٹیز آف ایڈمنسٹریٹر. پیورٹی ہوتی ہے, پاک دامنی ہوتی ہے, موڈیسٹی ہوتی ہے, نیک چیسٹی, یہ ساری کی وہ خوبیاں ہیں. پاک دامنی, نیک بازی اور اسی طرح سے پرہیزگاری, کائنڈنس ہمدردی, ٹروتھفلنس, ہیلپ فلنس, وہ مددگار ہوتا ہے, معاونت کرتا ہے, کوآپریشن تعاون کرتا ہے, پولائٹنس اس کے اندر شائستگی ہوتی ہے, کنسیڈریشن احساس ہوتا ہے, گڈ مینر اچھے طور طریقے, اسی طرح سے بردرلینس یعنی بھائی چارے کا وہ پیکر ہوتا ہے. وارمتھ اینڈ لونگنس اس کے اندر حدت ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے. گرمی سے مراد کہ گرم جوشی اور اس کے اندر محبت کا عنصر پایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر خصوصیات اس میں سٹرائیونگ یعنی ہر وقت وہ عمل پہ ڈٹا رہتا ہے, ہمت نہیں ہارتا, کام پہ لگا رہتا ہے, کوشش میں لگا رہتا ہے اور سخت کام کرتا ہے, اور ہمیشہ پلاننگ کرتا رہتا ہے آنے والے وقت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسٹس ہوتا ہے, انصاف پسند کرتا ہے. انصاف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ملازم ہے, غلام ہے اور ایک آقا ہے, اور سفر ہے کہیں جانے کا, کسی شہر میں جانے کا, اور یہ باری طے ہو جاتی ہے کہ اتنا فاصلہ غلام بیٹھے گا اور اتنا فاصلہ آقا بیٹھے گا یعنی سردار بیٹھے گا, جو امیر ہے وہ بیٹھے گا. اور وہی ہوا کہ جب شہر میں داخل ہوئے تو جو غلام تھا وہ سوار تھا اور جو امیر تھا وہ لگام پکڑے ہوئے شہر میں داخل ہوا. ان لوگوں نے نشانی دیکھ لی کہ یہی وہ صحیح معنوں میں ایڈمنسٹریٹر اور لیڈر ہے. A leader is not administrator. A leader is not an administrator who loves to run others. جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں کو ہی دوڑاتا ہے, دوسرے لوگوں کو ہی ان سے کام لیتا ہے, but someone who carries water for his people. بلکہ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے پانی لاتا ہے, so that they can get on with his job, تاکہ وہ بھی اس کے کام میں شامل ہوں. مطلب ان کے لیے ان کو فالو کرنے پہ مجبور کرتا ہے, خود کرتا ہے پہلے پھر وہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود نہ کرے, دوسروں سے نہیں کرواتا, بلکہ دوسروں کے لیے ایک مثال بنتا ہے اور دوسرے اس کو دیکھ کے چلتے ہیں. انٹر ریلیشن شپ, باہمی تعلقات. کریکٹرسٹکس آف گڈ ریلیشن شپ. جب اچھے ریلیشن شپ ایڈمنسٹریشن کے لیے ضروری ہے اور سپرویژن کے کہ ان کی
اور جن سے وہ کام لے رہے ہیں ان ادارے کے انسٹیٹیوشن کے دیگر افراد کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہونے چاہیے. اور اس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ کریکٹرسٹکس آف گڈ ریلیشن شپ: کنٹرولنگ اینگر، پہلے تو اپنے غصے پہ قابو ڈالے. وہی میں نے کہا کہ سخن دل نواز، جاں پرسوز، پہلے تو اپنے غصے پہ قابو ڈالے. غصہ نہیں آنا چاہیے، ہر چیز کو تحمل سے دیکھے، اچھے انداز میں دیکھے اور اچھی طرح سے ٹیکل کرے. پولائٹنس، شائستگی سے کام لے. گڈنس، بھلائی کا خیال رکھے دوسروں کی. مسلم از مرر آف ہز بردر، اور اس اصول پر عمل کرے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے ایک آئینہ ہے. اگر اس کو اپنے آپ میں تکلیف نظر آتی ہے تو دوسرا بھی تکلیف میں ہو سکتا ہے. اگر اسے اپنا احساس ہے تو دوسرے کا بھی احساس اسی طرح کرنا چاہیے. اگر وہ اچھا ہے تو اس کو دوسرا بھی اچھا نظر آتا ہے، اگر وہ برا ہے تو وہ دوسرے کو بھی برا ہی دیکھتا ہے. تو یہ دوسروں کے لیے ایک مرر ہے، ایک آئینہ ہے. میوچل ریلیشن شپ امنگ ایلیمنٹس آف اسکول سسٹم. اب اسکول سسٹم کے اندر بھی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، انٹر ریلیشن شپ ہونا چاہیے. جس طرح سے ایک ایڈمنسٹریٹر ہے تو اسکول کے اندر اس کا اور دیگر افراد کا جو اسکول کو رن کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ساتھ سپرویژن کا، ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اور پولائٹنس پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں. تو یہ اس طرح سے ایک نظم و ضبط کی تصویر ہونا چاہیے جو بھی نظام، کہ جس میں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بہتر کام کر رہا ہو اور ان کے اندر بہترین کوارڈینیشن موجود ہو. آگے ہم مختصر دیکھتے ہی سمری اس کی. ایڈمنسٹریشن از ٹو ڈو ود the teachers as well as with the system of education. اب جب ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا کام ایک طرف ٹیچر سے کام لینا ہے اور دوسری طرف ایجوکیشن کے نظام کے ساتھ سارے معاملات کو درست طریقے سے چلانا ہے. یعنی جو تعلیمی امور کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ٹیچر سے کام لینا ہے اور اس کے اندر تمام آنے والے معاملات کو بہتر چلانا ہے. جس طرح سے ان کی رپورٹ اوپر بھیجنا، اوپر سے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنا، اور اسی طرح سے ان کے دیگر معاملات کو دیکھنا اور جتنے بھی انتظامی امور ہیں ان کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا. اینڈ سپرویژن از اے پلانڈ پروگرام فار دا امپروومنٹ آف دا انسٹیٹیوشن. اور سپرویژن کیا ہے؟ جو اس ادارے کے اندر جو پروگرام چل رہا ہے اس کی امپروومنٹ کے لیے. یعنی ایڈمنسٹریٹر نے تو وہ جتنے قوانین تھے نافذ کر دیے اور ٹیچر سے کام لینا شروع کر دیا، ٹیچروں نے پڑھانا شروع کر دیا ان اصولوں کی روشنی میں جو اصول وضع کر لیے گئے. اب سپروائزر نے ان کو دیکھنا ہے کہ کیا کام صحیح ہو رہا ہے اور اس کام کو بہتر کرنے کو یقینی بنانا ہے. ان اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر plans and set has administration to establish Islam as the only way of life in educational institution. اسلامک سسٹم کے اندر جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کے پلان بناتا ہے یا منصوبے بناتا ہے جس سے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا جائے کہ اصل میں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ اسلام ہی ہے. قرآن، شریعہ، لائف آف ہولی پرافٹ اینڈ فور caliphs style of government provides great and strong basis for administration and supervision. اور قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور چاروں خلفاء، ان کا جو قائم کیا ہوا نظام ہے گورنمنٹ چلانے کا، وہ آج کے دور میں ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کے لیے بہترین بنیاد ہے ایک اسلامک سسٹم کے لیے. اسلام says in connection of relationship that all human beings are brother and sisters in humanity. اسلام جو ہے تعلقات کی بنیاد پر کہتا ہے کہ تمام مرد اور عورتیں بہن بھائی ہیں. اسلام expects from a Muslim administrator to be sympathetic towards staff. اسلام چاہتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے اسلام کے اندر، جو منتظم ہے، وہ اپنے سٹاف کے ساتھ ہمدرد ہو. He should also be a well-wisher of public pupils. اسے اپنے شاگردوں کی بھی بھلائی کا سوچنا چاہیے. From teachers perspective he is considered as hub of a wheel. اور جب ہم اس کا تعلق ٹیچرز کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس ضمن میں دیکھتے ہیں، تو پھر ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ ایک پہیے کی ہب کی طرح ہے. ہب وہ ہوتی ہے جو سینٹر میں ہوتی ہے اور ساری تاریں پہیے کی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. اگر وہاں سے ہب کو ہٹا دیا جائے تو سارا چکا ہی، سارا پہیہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی پوزیشن ہب کی ہے، آف اے ویل، جس طرح ویل میں ہوتا ہے. فرام وچ ریڈیٹ
ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹس، جس سے جو تعلقات ہیں وہ طالب علموں کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اسپیشلسٹ اسی طرح سے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی چلتے ہیں، کمیونٹی معاشرے کے ساتھ بھی چلتے ہیں، پیرنٹس اور والدین کے ساتھ بھی چلتے ہیں. ہی شوڈ ڈو سم تھنگ ٹو میٹ دا نیڈز آف دا اسٹوڈنٹس. اسے اس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے کہ جس سے طلباء کی ضروریات کو پوری ہوں. اینڈ یوز کنسٹرکٹیو انفلوئنس ٹو ہیلپ موڈیفائی کنٹرول اور ایلیمینیٹ ڈسٹرکٹیو فورسز. اور اسی طرح سے جو تخریبی قوتیں ہیں جو کسی نظام کو خراب کر رہی، تعلیمی نظام کو خراب کر رہی ہیں، ان پر یعنی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تبدیل کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے مدد فراہم کرنی چاہیے، یعنی تعمیری اثر ڈالنا چاہیے جس سے ان کو ختم کرنے میں، ان کو کنٹرول کرنے میں یا ان کو بالکل موڈیفائی یعنی چینج کرنے میں، بہتر کرنے میں مدد مل سکے. ہی شوڈ بی کائنڈ اینڈ سمپیتھک ٹورڈ اسٹوڈنٹ. اسے طالب علموں کے ساتھ بھی ہمدرد اور مہربان ہونا چاہیے. اینڈ اسٹوڈنٹ ہیو ٹو شو ہائی ڈگری آف ریسپیکٹ. اور طالب علموں کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے بہت زیادہ عزت ظاہر کریں. اینڈ انسسٹ آن این ایٹیٹیوڈ آف ڈیپ ریورنس آن دا پارٹ آف اسٹوڈنٹس. اور طالب علموں کی طرف سے ان کے لیے بہت زیادہ احترام کا رویہ اپنانا چاہیے. تو یہ تھا میرا آج کے یونٹ نمبر 5 کا لیکچر. آپ کو پسند آئے تو دعا کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجیے گا، اپنے گروپ میں کے اندر بھی، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کا یونٹ نمبر 6 جو ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے.